लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। 12 टेस्ट, जी हाँ, लेक्चरार उर्दू की तैयारी के हवाले से 12 टेस्ट आप तक पहुँचाए गए। 24 वीडियोस पर मुश्तमिल ये 12 टेस्ट आपकी कामयाबी में आपके माविन साबित हो सकते हैं अगर आप इन तमाम जो पर्चाजात हैं उनको हल करें और अपनी तैयारी को ख़ुद समझें कि आपकी तैयारी की सतह अब क्या है। ठीक है, आज की वीडियो 13वें टेस्ट का पहला हिस्सा है, पार्ट 1। 13th टेस्ट का पहला हिस्सा पार्ट 1 आज की वीडियो में पेश किया जा रहा है और कल इसका पार्ट 2 पेश किया जाएगा। याद रहे कि हम हर वीडियो में 25 सवालात पेश करते हैं और फिर अगली वीडियो में 25 सवालात, तो इस तरह एक टेस्ट 50 सवालात पर मबनी होता है। अब आप हिसाब लगाइए कि 12 टेस्ट हमने मुकम्मल आपके लिए पेश किए हैं, तो हर टेस्ट में 50 सवालात, तो 12 जो टेस्ट हैं उनमें कितने सवालात होंगे। और हमारे सवालात का आपको पता है कि एक सवाल के अंदर 5-5, 6-6 सवालात भी होते हैं और जब तफसील पर बात करते हैं तो फिर सवालात से सवालात निकलते हैं और फिर इस तरह सिलसिला चलता है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मदीने का पुराना नाम यसरब था। हिजरत का वाक़या रबीउल अव्वल की 8 तारीख़ पर नबूवत के किस साल पेश आया? हिजरत का वाक़या रबीउल अव्वल की 8 तारीख़ पर नबूवत के किस साल पेश आया? दूसरे, 8वें, 10वें या 13वें? दुरुस्त जवाब है हिजरत का वाक़या रबीउल अव्वल की 8 तारीख़ पर नबूवत के 13वें साल पेश आया। अनासर खमसा में से किस शख्सियत का पाँव आखिरी उम्र में किसी हादसे के बायस काट दिया गया था? किस शख्सियत का पाँव आखिरी उम्र में हादसे के बायस काट दिया गया था? अनासर खमसा में से, यानी सवाल का दायरा जो है वो महदूद हो गया। सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना शिबली नोमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली या डिप्टी नज़ीर अहमद? दुरुस्त जवाब है मौलाना शिबली नोमानी का पाँव हादसे के बायस काट दिया गया था और ख़ुद को उन्होंने एक मंजूम ख़त में तैमूर भी कहा है, इसी पाँव के हादसे की वजह से, कट जाने की वजह से। अच्छा, इस पूरे वाक़े की तफसील हमारे इस चैनल पर एक वीडियो की सूरत मौजूद है कि क्यों उनका पाँव काटा गया था शिबली नोमानी का। अच्छा, सुखनदान फ़ारिस मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है जिसमें ईरान का हाल अहवाल भी मौजूद है, ईरान की बातें भी मौजूद हैं, वहाँ के मौसम के मुतल्लिक़ भी चीज़ें मौजूद हैं और साथ साथ ईरानी शुअरा के मुतल्लिक़ भी मौजूद हैं। अच्छा, तो सुखनदान फ़ारिस जो किताब है वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। वो ईरान के सफ़र पर गए थे, तो ईरान के सफ़र पर जब वो गए थे तो उन्होंने वहाँ जो मुशाहिदा किया, जो कुछ देखा, तो उस हवाले से सुखनदान फ़ारिस में मुकम्मल तौर पर बेहतरीन अंदाज से उन्होंने चीज़ों को बयान किया है। गदर दिल्ली के अफ़साने, गदर दिल्ली के अफ़साने किसकी किताब है? मिर्ज़ा गालिब, सैयद सुलेमान नदवी, ख्वाजा हसन निज़ामी या मौलाना मोहम्मद अली जौहर? गदर की बात निकले और ख्वाजा हसन निज़ामी की बात ना निकले, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ख्वाजा हसन निज़ामी की किताबें बेगमात के आंसू और इस तरह 1857 के किस्से, गदर के किस्से, ठीक, तो उनकी किताबों में जा बजा मिलते हैं। उन्होंने शहज़ादों और शहज़ादियों के किस्से बयान किए हैं, सिलेबस में भी आपने पढ़े होंगे। तो गदर दिल्ली के अफ़साने किसकी किताब है? ख्वाजा हसन निज़ामी की। शिकम सैर होना से मुराद है पेट भर के खाना, ठीक है। भोंचका सा रह जाना, इससे क्या मुराद है? लड़ना झगड़ना क्या है? भोंचका सा रह जाना, इससे क्या मुराद है? लड़ना झगड़ना, तकलीफ़ में मुब्तला होना, बेइज्जत हो जाना या हैरानो परेशान हो जाना? दुरुस्त ऑप्शन है, दुरुस्त जवाब है हैरानो परेशान हो जाना। हैरानो परेशान हो जाना, भोंचका सा रह जाना, हैरानो परेशान हो जाना। आपसे कहा था कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मौजूद है। कौन से चैनल का लिंक मौजूद है? मिस्टर लेक्चरर।
ٹھیک ہے، آپ شاید یوٹیوب پر سرچ کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو ڈائریکٹ نہ ملے، اس لیے میں نے چینل کا لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں جائیں، ویڈیوز کو دیکھیں، وہاں پر اردو کے حوالے سے بہترین ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جی کے حوالے سے اور اسلامیات کے حوالے سے، پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے جو بھی یعنی 20% جو بھی کوشچنس ہوتے ہیں وہ کہاں سے کور ہوں گے، وہ اس چینل سے کور ہوں گے. یعنی یہ چینل آپ کے لیے اردو کے حوالے سے تو ہے لیکچرر اردو آن لائن، ٹھیک ہے، لیکن جو وہ چینل ہے جو دوسرا مسٹر لیکچرر ہے، اس پر بھی آپ کو اردو کے حوالے سے پلے لسٹ ملے گی، موٹیویشنل ویڈیوز آپ کو ملیں گی، اگر زندگی کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ملیں گی، اور ساتھ ساتھ بڑی اہم بات ہے کہ لیکچرر کے حوالے سے، لیکچرار اردو کے حوالے سے آپ کی تیاری بیسٹ ہوگی. تو پہلی فرصت میں جائیں اور سبسکرائب کر کے مجھے بتائیں کومنٹس میں کہ سر ہم نے سبسکرائب کر لیا، بلکہ وہاں پر ہی کسی ویڈیو کے کومنٹ میں جا کر مجھے بتائیں. وہاں پر 50 اہم سوالات شیئر کیے گئے ہیں، اگر آپ کا ریسپانس اچھا ہوا تو اس طرح کی ویڈیوز اور بھی پیش کی جائیں گی. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. کا کی کے گرامر کی روح سے کیا ہیں؟ کا کی کے مضاف، مضاف الیہ، حروف اضافت یا مفعول؟ درست جواب ہے کا کی کے گرامر کی روح سے حروف اضافت کہلاتے ہیں. علامہ اقبال سیالکوٹ میں 1877 میں پیدا ہوئے، ان کا انتقال 1938 میں کس شہر میں ہوا؟ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، 1877 کو پیدا ہوئے، ان کا انتقال ہوا 1938 کو. بتائیے کس شہر میں ہوا؟ لاہور میں ہوا، سیالکوٹ میں ہوا، راول پنڈی میں ہوا یا پشاور میں ہوا؟ درست جواب ہے کہ اقبال کا انتقال 1938 کو لاہور میں ہوا. عقارت جانا سے مراد ہے ضائع ہو جانا. اچھا مجھے آپ کومنٹس میں بتائیں کہ اقبال کی قبر کہاں ہے، انہیں کہاں دفن کیا گیا؟ اچھا، عقارت جانا سے مراد ہے ضائع ہو جانا. کھچڑ نکالنا سے کیا مراد ہے؟ کھچڑ نکالنا الجھن پیدا کرنا، حال دریافت کرنا، مشکل حل کرنا، ننگے پاؤں چلنا. درست جواب ہے الجھن پیدا کرنا. کھچڑ نکالنا سے مراد ہے الجھن پیدا کرنا. نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے. نذیر اکبر آبادی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عوامی شاعر، کیونکہ انہوں نے ایسی نظمیں لکھی، روٹی پیسہ اور آدمی نامہ، ٹھیک ہے، برسات کی بہاریں، اور برسات کے موضوع پر 5 نظمیں لکھی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، جو میری نظر سے گزری ہیں. بچوں کا شاعر کسے کہتے ہیں؟ بچوں کا شاعر جس نے بچوں کے لیے زیادہ کام کیا. شوق کدوائی، بے نظیر شاہ، مولوی اسماعیل میرٹھی یا ابوالاسر حفیظ جالندھری؟ درست جواب ہے مولوی اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے. شوق کدوائی کی ایک نظم جو ہے وہ سلیبس میں موجود ہے. آپ بتائیے کہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ خوشبو پروین شاکر کا اولین شعری مجموعہ ہے. کس کا مجموعہ ہے؟ پروین شاکر کا. اور یوں بھی پوچھا جاتا ہے کہ خوشبو کس شاعرہ کا استعارہ ہے، تو پروین شاکر ہی درست جواب ہوگا. خوشبو پروین شاکر کا اولین شعری مجموعہ ہے. دشتے کیس میں لیلا کس معروف شاعرہ کی شعری کلیات کا نام ہے؟ فہمیدہ ریاض، زہرا نگاہ، فاخرہ بطول یا کشور ناہید؟ درست جواب ہے دشتے قیس میں لیلا شعری کلیات ہے کشور ناہید کی. کشور ناہید کی آپ بیتی آٹو بایوگرافی حال ہی میں نے پڑھ کر پوری کی ہے. بری عورت کی کتھا ضرور پڑھیے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا، حالت کے بدلنے کا. ٹھیک ہے جی، یہ شعر کس کا ہے؟ اقبال، مولانا ظفر علی خان، میاں بشیر احمد یا حسرت موہانی؟ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اقبال کے شعر ہے، جبکہ یہ شعر ہے مولانا ظفر علی خان کا. مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اچھا، اگلا سوال. حوصلے پست ہونا سے مراد ہے بے ہمت ہو جانا.
سبز باغ دکھانا سے کیا مراد ہے؟ سبز باغ دکھانا سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ نے عموماً گفتگو میں سنا ہوگا کہ اس نے تمہیں سبز باغ دکھائے اور تم اس کی باتوں میں آ گئے۔ سیر کروانا، مستفید ہونا، جھوٹے وعدے کرنا، فائدہ دینا۔ ٹھیک ہے، سیر کروانا نہیں ہو سکتا، مستفید ہونا نہیں ہو سکتا، جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹی باتیں بتانا، جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹے قصے بتانا۔ ٹھیک ہے، یہ سب سبز باغ دکھانا کے حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جھوٹے وعدے کرنا درست آپشن ہوگا ان آپشنز میں سے۔ علامہ اقبال کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں نالہ فراق، مرزا غالب، گل رنگیں اور طلوع اسلام کس مجموعے میں ہے؟ کون سی نظمیں والدہ مرحومہ کی یاد میں؟ نالہ فراق، مرزا غالب، گل رنگیں اور طلوع اسلام۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم یا ارمغان حجاز؟ درست جواب ہے اقبال کی یہ نظمیں ان کے پہلے شعری مجموعے بانگ درا کا حصہ ہیں۔ جی ہاں، بانگ درا میں یہ نظمیں موجود ہیں۔ جامعہ ملیہ علی گڑھ اور ہندوستانی طلباء کی مجلس نورتن کی بنیاد محمد علی جوہر نے ڈالی۔ ان کا انتقال 52 برس کی عمر میں لندن میں کب ہوا؟ 5 اکتوبر 1922، 17 اگست 1927، 8 جولائی 1930، 4 جنوری 1931۔ درست جواب ہے محمد علی جوہر کا انتقال 52 برس کی عمر میں لندن میں 4 جنوری 1931 کو ہوا۔ شاہ عبد اللطیف کے رسالے شاہ جو رسالو کا منظوم اردو ترجمہ کس سندھی شاعر نے کیا؟ شاہ عبد اللطیف کے رسالے شاہ جو رسالو کا منظوم اردو ترجمہ کس سندھی شاعر نے کیا؟ استاد بخاری، تاج البیوس، شیخ ایاز، ڈاکٹر بشیر احمد شاد۔ درست جواب ہے شیخ ایاز۔ شیخ ایاز نے ترجمہ کیا اور کیا خوب ترجمہ کیا، ضرور پڑھیے گا۔ جشن بے چارگی شاعر مزدور احسان دانش کی نظم ہے۔ ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں، ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں، مزاحیہ نظم ہے۔ آپ بتائیے اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ سید ضمیر جعفری، انور مسعود، اطہر شاہ خان جیدی یا اسرار الحق مجاز؟ درست جواب ہے ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں، نظم ہے سید ضمیر جعفری کی، جو کہ سلیبس کا حصہ بھی رہی ہے۔ رات اور ریل اسرار الحق مجاز کی نظم ہے۔ او دیس سے آنے والے بتا، کیا خوبصورت نظم ہے، اس کو پڑھیے۔ کس حال میں ہے یاران وطن؟ ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھیے۔ جو پردیس میں رہتے ہیں، جو اپنے دیش سے دور رہتے ہیں، ان کے جذبات کی ترجمانی اس نظم میں کس خوبصورت انداز میں شاعر نے کی ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے، کس شاعر کی نظم ہے؟ او دیس سے آنے والے بتا۔ ٹھیک ہے، انہیں شاعر رومان بھی کہا جاتا ہے۔ فیض احمد فیض، اختر شیرانی، جوش ملی آبادی یا مخدوم محی الدین؟ درست جواب ہے جی او دیس سے آنے والے بتا، نظم ہے اختر شیرانی کی۔ اور اختر شیرانی کس کے بیٹے تھے، یہ مجھے کمنٹس میں بتائیے، میں بارہا بتا چکا ہوں۔ رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ میں سے کوئی صاحب بصیرت جو وہ اس شعر کی مختصر تشریح، ٹھیک ہے، حالانکہ مختصر اور تشریح دونوں آپس میں میل نہیں کھاتے، دو مختلف الفاظ ہیں، لیکن چلیں لفظی مطلب ہی صحیح، لب لباب جو ہو اس شعر کا، حاصل مقصد جو ہے وہ کمنٹس میں ضرور بتائے۔ پوچھا جا رہا ہے یہ شعر کس کا ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ مرزا غالب، مومن خان مومن، علامہ اقبال۔ رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ یہ شعر ہے فیض احمد فیض کا۔ ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں؟ تو
یہ شعر پوچھا جا رہا ہے کس کا ہے؟ بڑا اچھا. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ تم نہیں سمجھو گے، تمہیں نہیں پتہ میں جو سوچ رہا ہوں، میرے نزدیک فلاں چیز کی یا فلاں فرد کی، شخص کی یہ اہمیت ہے، دوسرے کہتے ہیں یار اس میں تم نے کیا دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز میں ایسا کیا ہے جو تم اس کے علاوہ پسند ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. تو ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور. عالم میں تجھ سے لاکھ سے ہی تو مگر کہاں. یہ کسی اور حوالے سے شاعر نے کہا کہ یہ کس کا شعر ہے، پوچھا جا رہا ہے. الطاف حسین حالی، احسان دانش، حفیظ جالندھری، میر تقی میر. درست جواب ہے الطاف حسین حالی. الطاف حسین حالی کا یہ شعر ہے. اقبال کی بانگ درا 1924، بال جبریل 1935 اور ضرب کلیم 1936 میں شائع ہوئی. ان کی آخری کتاب ارمغان حجاز کب شائع ہوئی، جس میں فارسی شاعری بھی موجود ہے، اردو شاعری بھی موجود ہے؟ 1937، 1938، 1940، 1942. درست جواب ہے 1938. 1938 میں ارمغان حجاز شائع ہوئی. قومی ترانے کے خالق ابو الاسر حفیظ جالندھری سن 1900 میں پیدا ہوئے. ان کا انتقال کب ہوا؟ 1952، 1955، 1971 یا 1982؟ درست جواب ہے 1982. گنجینہ گوہر شاہد احمد دہلوی کے خاکوں کا مجموعہ ہے. مرزا افرت اللہ بیگ نے خاکہ ایک وصیت کی تعمیل کس پر لکھا؟ خاکہ ایک وصیت کی تعمیل کس شخصیت پر لکھا؟ مرزا افرت اللہ بیگ، جنہیں اردو کا پہلا خاکہ نگار کہا جاتا ہے. مولوی عبدالحق پر لکھا، مولوی وحید الدین سلیم پر لکھا، رشید احمد صدیقی پر لکھا یا ڈپٹی نذیر احمد پر لکھا؟ درست جواب ہے مرزا افرت اللہ بیگ نے ایک وصیت کی تعمیل لکھا مولوی وحید الدین سلیم پانی پتی پر، ٹھیک ہے، جو کہ حیدرآباد دکن کی عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر تھے. ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، ہوئی مگر کوئی ناگیر بھی تھا. یہ کس کا شعر ہے؟ خواجہ میر درد، مرزا غالب، الطاف حسین حالی یا حیدر علی آتش؟ اس غزل کا دوسرا کوئی شعر آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے. بڑی پیاری غزل ہے اور یہ بھی نصاب کا حصہ ہے. درست جواب ہے مرزا غالب. یہ شعر ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، یہ مصرع جو ہے یہ مرزا غالب کا مصرع ہے. آوارہ گرد کی ڈائری، چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں کس شاعر کے سفر نامے ہیں؟ یہ سفر نامے کس شاعر کے ہیں؟ امجد اسلام امجد، عطاء الحق قاسمی، احمد ندیم قاسمی یا ابن انشا؟ درست جواب ہے ابن انشا. ابن انشا کے سفر نامے ہیں. آوارہ گرد کی ڈائری، چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں سفر نامے ہیں ابن انشا کے. انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا، یا جی کو لگانا کیا. اور اس غزل کو اگر آپ نے یاد نہیں کیا یا نہیں سنا تو پھر کیا سنا اور کیا یاد کیا؟ مخرب الاخلاق سے مراد ہے اخلاق خراب کرنے والا، اخلاق خراب کرنے والا. اوکے. زہر ہلاہل سے کیا مراد ہے؟ زہر ہلاہل سے کیا مراد ہے؟ شفا دینے والی دوا، دلاسا دینا، ایسا توڑ نہ ہو بے اثر بات. درست جواب ہے ایسا زہر جس کا توڑ نہ ہو. زہر ہلال کو کہتے ہیں ایسا زہر جس کا توڑ نہ ہو. اور آخری سوال آج کی ویڈیو کا آپ کے سامنے، ریڈیو مارکونی نے ایجاد کیا، ٹیلی فون کس سائنسدان نے ایجاد کیا؟ چارلس بابیج، جان ہیرڈ، گراہم بیل، ہرٹز؟ درست جواب ہے گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. کل ٹیسٹ 13 کا پارٹ 2 آپ کے لیے پیش کریں گے. کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، ضرور کمنٹس میں پوچھے گا. اور سب سے اہم بات، مسٹر لیکچرر چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو مکمل دیکھیے، ان پر رائے دیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک جی کے اسلامیات جب سبسکرائبر
100 کراس کر جائیں گے، اس کے بعد جی کے، اسلامیات، اس کے علاوہ پاکستان اسٹڈیز اور اس طرح کی جو بھی ایوری ڈے سائنس اور دیگر سبجیکٹ سے متعلقہ جو آپ کے کام آئیں گے ایسے کوسچنس پھر ہم وہاں پر اپلوڈ کریں گے۔ اگر سبسکرائبرس ہی نہیں ہوں گے تو ویڈیو کی ریچ بڑھے گی نہیں، ویڈیو لوگوں تک پہنچے گی نہیں، تو ظاہر ہے پھر محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس چینل پر جائیں، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس لنک پر جائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے دیجیے، کومنٹ کیجیے۔ شاد رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔